बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इम्तियाज़ रस्तगार है और मैं चंद दिन पहले तुर्की में अंकारा में एक एग्ज़िबिशन थी और डिफेंस रिलेटेड एग्ज़िबिशन थी और मुझे एरोस्पेस काउंसिल के कन्वीनर के तौर पे वहाँ बुलाया गया था और एक लेक्चर के लिए भी रिक्वेस्ट की थी। वो लेक्चर मैं अलहदा उसको पब्लिश करूँगा इंशाल्लाह। और लेकिन जो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो हुई वो मैं अपने एरोस्पेस काउंसिल के मेंबर्स के लिए और बाकी पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए की तवज्जो के लिए मैं लाना चाहता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक प्राइवेट सेक्टर लेड डिफेंस एग्जीबिशन थी और इसमें बेशुमार तुर्किश डिफेंस कंपनियाँ थी वहाँ पे, जो कि सारी प्राइवेट सेक्टर बड़ी कंपनियाँ बन चुकी हैं अब और दुनिया को वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं और टर्किश जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रही हैं। उनके शिप बिल्डिंग में, उनकी वेपन्स में, उनकी ऑर्डिनेंस में और उनकी एरोस्पेस में ये कंपनियां काम कर रही हैं। तो ये कंपनियां वहाँ चल कैसे रही हैं और उनको ड्राइव करने के लिए वहाँ पे क्या हालात हैं, थोड़ा सा मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे एक सिम्पोजियम हुआ जो मैंने अटेंड किया और उसमें एयरबस, बोइंग, लियोनार्डो हेलीकॉप्टर्स, टर्किश एयरलाइंस और तुर्क सैट जो कि हमारे सुबार्को की तरह है, इनके जो लीडर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरी तवज्जो में आई और जो कि वो कोशिश कर रहे थे कि बड़ी बड़ी ये 3 यूरोपियन कंपनीज़ हैं, लियोनार्डो इटालियन है और एयरबस आपको पता है यूरोपियन है, बोइंग अमेरिकन है, और वो तुर्की को इतना इम्पोर्टेंट कस्टमर इस वक्त अपना समझते हैं कि वो सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं कि तुर्की से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेंडर्स डेवलप करें और तुर्की से सामान ख़रीदें, क्योंकि इन मुल्कों से, तुर्की या पाकिस्तान जैसे मुल्कों से, उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो नीचे जाती है। लेकिन ये देखेंगे कैसे उन्होंने किया कि ये एयरबस के थे थियरी एडर, सीनियर डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ऑफसेट्स, एयरबस। अब इसमें लफ्ज़ ऑफसेट्स है। ऑफसेट इसलिए है कि एयरबस पे टर्किश एयरलाइन ने 350 जहाज़ों को ऑर्डर प्लेस किया है अभी रिसेंटली, और उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि 30% सामान आप तुर्की से ख़रीदेंगे। इसको ऑफसेट कहते हैं। अच्छा, उसका नतीजा क्या है कि ऑफसेट अकेला कीमत को रिड्यूस करने के लिए नहीं होता, उसके साथ आप अपने मुल्क में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। आपके मुल्क की जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं वो कुछ ना कुछ बनाती हैं, तो जो फॉरेन सप्लायर है, फॉर एग्जांपल इस केस में एयरबस है, वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है उन कंपनियों को और वो कंपनियां फिर तुर्की में बना के एयरबस के लिए वो चीज़ दे रहे हैं। और कई दफ़ा ये होता है कि अगर वो चीज़ ऐसी ना हो तो एयरबस उनका किसी और चीज़ का पुर्जा ख़रीद के अपने किसी और कस्टमर को बेच देगा और फिर भी वो ऑफसेट के अंदर आ जाएगी। सो जो ऑफसेट है और जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उसके अगेंस्ट वो इतनी एक अच्छी कम्बिनेशन है कि उसके साथ एयरबस की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है कि वो ऑफसेट्स को अपने सारी गेम के अंदर वो रखे और टर्किश गवर्नमेंट सेटिस्फाइड रहे कि ऑफसेट से जो मकासद तुर्की को हासिल होने चाहिए थे वो हो रहे हैं। तो ये मिस्टर थियरी का बड़ा अच्छा इनका था। मैं आगे इनका मज़ीद भी बात करूँगा कि इन्होंने क्या क्या काम किया है। फिर ऐसे ही मिस एसम सार्गन तुर्किश हैं, लेकिन ये जनरल मैनेजर हैं बोइंग तुर्की और मिडिल ईस्ट के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी आता है। और आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी लुकिंग एट पाकिस्तान। और उसके बाद ऐसे ही कुछ थोड़ी सी आपकी तवज्जो के लिए कि एयरबस इस वक्त 60 किस्म के पुर्जे तुर्की से ख़रीद रहा है अपने उन जहाज़ों के लिए जो वो यूरोप में बना रहे हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स तुर्की से मंगवाएं। और एक वहाँ पे एक और इदारा है टर्किश एरोस्पेस। टर्किश एरोस्पेस ऐसा ही इदारा है जैसे हमारे पास PSC कामरा है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा है, लेकिन वो अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट, तुर्की की डिफेंस रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा आगे वो यूरोप का सब कंट्रैक्टर बन चुका है। और बड़ी बड़ी जो एयरबस के जो हैं वाइड बॉडी प्लेन हैं, नैरो बॉडी प्लेन्स हैं,
ان کے جو درمیان والا پورشن ہے وہ ٹرکش ایئر اسپیس میں ترکی سے بن کے ٹولو جاتا ہے فرانس میں، جہاں وہ اسمبل ہوتا ہے مین ایئر بس کے ساتھ. تو اس طریقے سے یہ لوگ ایئر بس بھی اور بوئنگ بھی یہ اپنے سپلائرز کی وہاں پہ ترکی میں بڑی ہول ہارٹیڈلی ٹریننگ کرتے ہیں، اور ان کو جو اپنا کوڈ آف کانڈکٹ ہے وہ سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ایئر بس، ہاؤ ٹو ڈیل ود بوئنگ، ہاؤ ٹو ڈیل ود لیونارڈو. تو یہ اتنی وہ ایک چیز میرے لیے تھا کہ وہ خود وہاں پہ ملک میں آ کے وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ان کی جو انڈسٹری ہے وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہاں پہ ہم نے ایک مشین شاپ وینڈر ان کا وزٹ کیا، اور وہ F-16 پروگرامز کے ساتھ انہوں نے مشین شاپ سٹارٹ کی تھی. تو F-16 کے پارٹس وہ بناتے تھے، لیکن اب وہ اتنی ملٹیپلائی کر گئے کہ انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی اپنی مشین شاپ کھول لی ہے. اور ایسے تو وہ ساری کمپنیاں جو ہے نا وہ ایک قسم کی نیشنل ڈیفنس کو وہ کیٹر کر رہی ہیں، لیکن ان کی بہت سی اب انکم جو ہے وہ نان ٹرکش ڈیفنس سیل سے آ رہی ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ ہم لوگوں کو پاکستان میں، ہم لوگ جو ایروسپیس کے ممبرز ہیں اور جو ہائی ٹیک کمپنیز ہیں جو کہ صرف پاکستان کے ڈیفنس کے اداروں کے اوپر وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑی ایک فیوچر ویژن ہے اس کے لیے. اور بوئنگ 2018 سے جو کوآپریشن کر رہا ہے ترکی کے ساتھ، تو یہ MS اعظم نے بتایا کہ انہوں نے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی اور سروس سیکٹر میں بھی، کیونکہ سروس سیکٹر بھی ایروسپیس انڈسٹری کا ایک بہت بڑا ایریا ہے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو ٹرین کیا ہے، اور ایک نیشنل پروگرام بنایا ہے ترکی کے لیے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں تک بھی ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارا ایک ٹینڈر کیسے بھرنا ہے، اور اس کے ساتھ اس ٹینڈر کی وجہ سے جو نئی ٹیکنالوجی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے کیسے ایکوائر کرنی ہے، اس کے اوپر بھی ٹریننگ ہو رہی ہے. اور ایک ان کا ایئر فورس کا بھی ایک پروگرام ہے جس میں ایروسپیس کے لیے بھی وہ ٹریننگ دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ ہمیں نئے سپلائرز کی ضرورت ہے، اور ہماری ٹریڈ والیوم انہوں نے بتایا ترکی کے ساتھ $2 بلین کی آلریڈی ہو چکی ہے، اینڈ بٹ وی آر ہوپنگ دیٹ اٹ ول گرو فردر، کیونکہ اب ایئر بس کو تو 350 جہازوں کو آرڈر مل چکا ہے. اب بوئنگ جو ہے، بوئنگ از آلسو ٹرائنگ کہ کسی طریقے سے اس کے اندر آئے، اور بوئنگ نے سیریسلی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے انٹو وینڈر ڈیولپمنٹ. اور دوسرا تو انہوں نے بوئنگ نے 2019 میں اپنا لوکل انجینئرنگ سیکٹر وہاں پہ لوکل انجینئرنگ سینٹر اسٹیبلش کیا 2019 میں. تو آپ کو امیجن کریں کہ جب انجینئرنگ سینٹر ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے اندر انجینئرنگ ڈیزائن خاص طور پہ آتا ہے، اور ڈیزائن جو ہے وہ ماں ہے ساری اگلی مینوفیکچرنگ کی. تو بہت اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ مینوفیکچرنگ میں تو جمپ کر جاتا ہے لیکن پیچھے ڈیزائن اپنا نہیں ہوتا. جیسے ہمارا اس وقت ہمارے جو جیٹ فائٹر وغیرہ بن رہے ہیں اس میں ہے کہ ڈیزائن ہیز گون آؤٹ سائڈ. تو اس طریقے سے بوئنگ سے انہوں نے وہاں پہ لیا ہے. اور ایسے ہی بوئنگ جو ہے وہ ٹرکش ایئر لائنس کے ساتھ جو آف سیٹ پروگرامز ہیں اس میں کیسے کوآپریٹ کر رہا ہے، یہ بھی انہوں نے ہمیں وہاں پہ بتایا کہ کتنا سیریسلی اس کو کام کر رہے ہیں. اور کیونکہ بوئنگ کنٹینیوز ٹو ڈو، آپ یہ امیجن کریں کہ بوئنگ کم از کم ایک دن میں ایک جہاز بنا رہا ہے، اس سے زیادہ ہی بنا رہا ہے لیکن کم از کم ایک بنا رہا ہے. تو اس کے ساتھ جو ان کے انجینئرنگ ٹولز ہیں، جو مینوفیکچرنگ ٹولز ہیں، جو وینڈر ڈیولپمنٹ کے ٹولز ہیں، جو وینڈر کی اس کی سپلائی چین کے ٹولز ہیں، ان کے پاس بے شمار نئے سے نئے امپروومنٹس ہوتی جا رہی ہیں. اور بوئنگ کہتا ہے کہ ہم بڑے دلچسپی رکھتے ہیں کہ یہ سارے ٹولز ہم اپنے ترک وینڈرز کو پاس آن کریں تاکہ ٹرکش وینڈرز اپ گریڈ ہو جائیں اور ہماری سپلائی چین میں وہ بہتر کردار ادا کر سکیں. باقی بھی جیسے لیونارڈو ہے اور دوسرے، وہ بھی ایوری باڈی از انٹرسٹڈ، کیونکہ ٹرکش جو وینڈرز ہیں انہوں نے پروو کر دیا ہے کہ they are able to meet European demand, they are able to come up to European level, they are able to come up to جو سپلائر کی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں. سو بہت سی کمپنیاں کوالیفائی کر کے اس لیول کو اس سے اوپر نکل گئی ہیں، اور اب وہ یورپینس کی اور امریکنس کی اس میں دلچسپی ہے کہ ان سے خریدا جائے. ایسے ہی جو بوئنگ اور ایئر بس کی ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ جو کمپنیاں ہیں وہ چھوٹا موٹا
سپلائی چین میں اگر کوئی جھٹکا پڑ جائے تو ان میں ریزیلینس ہونی چاہیے, وہ ود اسٹینڈ کر سکیں. یہ وہ چیز ہے جس میں پاکستانی آلریڈی بڑے ماہر ہیں, کیونکہ یہاں پہ جھٹکے زیادہ پڑتے ہیں. تو لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری یہ بھی دلچسپی ہے ٹو سی کہ یہ جو ایس ایم ای جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں یہ اس کی اپنی لائف کتنی ہے. تو اس کا جو اونر مینیجر ہے وہ اس وقت زندگی کے کس حصے پہ ہے, وہ اپنی کمپنی جو ہے اگر خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کمپنی یکدم کولیپس کر جائے گی اور ہماری سپلائی لائن خراب ہو جائے گی, یا اس کے پیچھے کوئی ایسا سیٹ اپ ہے اس کی موت یا ریٹائرمنٹ کے بعد وہ چلتا رہے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایسی کمپنی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے جس کی ہمیں کم از کم 10 سال کی ہورائزن, لائف ٹائم کی ہورائزن ہمیں نظر نہ آتی ہو. یہ بہت لمحہ فکریہ ہے کسی بھی ڈیفینس کنٹریکٹر کے اوپر کہ وہ کیسے اس کے اوپر سوچتا ہے اپنی کمپنی کے بارے میں. اور میرا جو وہاں پہ لیکچر تھا وہ بھی سسٹینیبلٹی آف اے ڈیفینس کنٹریکٹر, اسی پہ لیکچر تھا. تو وہ میں علیحدہ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو لیونارڈو کے جو چیئرمین تھے مسٹر سنان سینول, اور یہ لیونارڈو ٹرکی علیحدہ کمپنی بن گئی ہے, یہ دس جینٹل مین از دا چیئرمین, اور ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, یہ بھی آپ تصویر میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ان کی انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ جو وینڈرز ہیں یا جو ہمارے سب کنٹریکٹرز ہیں, آپ کو ہم سے بہتر مارکیٹ کا پتہ ہے, اپرچونیٹیز کا پتہ ہے, تو آپ کو خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کن لائنوں پہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. اور ہم ایسے سپلائرز تلاش کر رہے ہیں جو کہ نا اپنی کمفرٹ زون کو چھوڑ کے ہو کین میٹ سم نیو مینوفیکچرنگ سپلائی چیلنج. اور بہت سے جو سپلائرز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا ٹھیکہ مل گیا ہے یا یہ بڑی کمپنی کا ٹھیکہ مل گیا ہے تو یہ کیش کاؤ ہے, اب تو مال ہی مال ہے. میں کہا وی آر ناٹ کیش کاؤز, ہم نے بھی کہیں سے منافع کمانا, ہمارے جو پریشرز ہیں وہ آپ سے بھی زیادہ ہیں. تو اس لیے نا آپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ ہمیں ایز اے کیش کا وہ نہیں یوز کر سکتے, ہم کو آپ کی اے ٹی ایم مشین بن گئے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اور کہتے ہیں کہ وی آر ورکنگ ان 160 کنٹریز اینڈ وی آر ویلکم ٹو ورک ود ایوری باڈی. یہ جو بندہ تھا, بندہ ہے ماشاء اللہ سنان سینول, ویری بڑا دیدار آدمی, اور یہ پاکستان کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ کسی اور ٹوپی کے ساتھ یہاں پہ یہ آتا رہا ہے, تو یہ انڈرسٹینڈ پاکستان اینڈ ہی از ان لو ود پاکستان, بٹ ہی از جسٹ فائنڈنگ ویز کہ ہاؤ ٹو ڈو بزنس ود پاکستان. سو اگر آپ میں سے کوئی کمپنی ان کے پروگرام کے لیے کام کر سکتی ہے تو وائی ناٹ. اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ لیونارڈو جو ہے یہ جو مشہور ہیلی کاپٹر جو ٹرکی میں بن رہا ہے جس کو اٹیک ہیلی کاپٹر کہا جاتا ہے, وہ ایکچولی لیونارڈو کے لائسنس پہ بن رہا ہے. سو لیونارڈو از ویری انٹرسٹنگ. اور میں نے پھر ان کی ٹرکش ایئر اسپیس کی فیکٹری بھی وزٹ کی اور وہاں پہ ان کا جو اٹیک ہیلی کاپٹر ہے اس کی اسمبلی لائن بھی دیکھی. اور اس لیے اب اس ڈیپتھ پہ جا کے انہوں نے وہاں پہ لوکل وینڈرز کے ساتھ مل کے بے شمار چیزیں, ٹھیک ہے باہر سے بھی سامان آ رہا ہے, انجن پورا ٹوٹل ابھی باہر سے آ رہا ہے, تو یہ انہوں نے وہاں پہ ڈیولپ کر لیا. اور ساتھ ساتھ جو ہیومن کیپٹل ہے اس کی ڈیولپمنٹ پہ بھی انہوں نے بہت اسٹریس کیا کہ آپ کے پاس جو ہیومن کیپٹل ہے وہ کس قسم کا, اور آپ کی ایبلٹی ٹو ریٹین دیٹ کیپٹل. تو کئی دفعہ لوگ سیکھ تو جاتے ہیں آپ سے, پھر آگے نکل جاتے ہیں, تو ہاؤ ٹو ریٹین دیٹ. اور دے آر ریگولرلی لوکنگ فار نیو وینڈرز, اور کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ لوکنگ فار دا چیپسٹ وینڈرز, وی آر لوکنگ فار وینڈرز ہو کین میٹ اوور ریکوائرمنٹس. تو اس لیے یہ بھی ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ تھا. پھر یہ میری ملاقات بھی ہوئی اور میں نے ان کی بات بھی سمپوزیم میں سنی. ٹرکش ایئر لائنس کے یہ چیف اسٹریٹجسٹ ہیں مسٹر لیوانٹ گونوکچو, اور یہ ویسے تو ان کا ڈپٹی جنرل مینیجر کا وہ ہے, اور لیکن ہی سیٹس آؤٹ دا اسٹریٹجی آف ٹرکش ایئر لائنس. تو بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ دے آر آلسو لوکنگ فار وینڈرس, اور ان کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے 350 جہاز لیے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دے آر این امپورٹنٹ ٹول ان دا ٹرکش اکانومی, کہ ادھر سے وہ ایک ایئر لائن اچھی چلا رہے ہیں
جس کے ساتھ لوگ ترکی آئیں جائیں اور وہ ذات خود اپنی جان میں وہ کمپنی منفعت بخش ہو، لیکن ان کے پاس جو پاور ہے آف پرچیزنگ 350 ایئر بس، تو آپ اس کو غالباً وہ بیلنس کریں گے بوئنگ کے ساتھ بھی ایک آرڈر دینے میں، اس کے ساتھ ان کی وہ بائنگ پاور ہے، اس پاور کے ساتھ وہ آف سیٹ پروگرام کو کر رہے ہیں، آف سیٹ پروگرام کی وجہ سے ٹرکش وینڈرز بینیفٹ کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہ لگے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت جو ٹرکش ایئر لائن کی اپنی جو ایکسپورٹس ہیں آف سروسز اینڈ پارٹس اینڈ تھنگس وہ $1 بلین سے اوپر ہیں۔ ان کے ساتھ میری ملاقات بھی ہوئی اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی، تاکہ اور میں نے ایروسپیس کاؤنسل کی ان کو اپنی ڈائریکٹری بھی دی، اور ان کو ہم نے انوائٹ بھی کیا کہ نیکسٹ ٹائم وہ پاکستان آئیں تو وی شوڈ گیٹ ٹوگیدر اینڈ ہمیں موقع دیں۔ پھر یہ مسٹر سلمان ڈیمیرل ہیں، یہ وہاں جو ترک سیٹ اسے کہتے ہیں، بالکل جیسے ہمارا سپارکو ہے، اور یہ اس وقت تک 6 ارتھ سیٹلائٹس کمیونیکیشن کے جغرافیکل ڈیٹا کے یہ آلریڈی کر چکے ہیں، تو 5 انہوں نے جو سیٹلائٹس ہیں وہ باہر سے مینوفیکچر کروائے یا باہر سے پارٹس لے کے وہاں لوکل اسیمبل کروائے، اور چھٹا جو ہے جسے ترک سیٹ 6A کہتے ہیں وہ انہوں نے ترکی میں ہی بنایا ہے، اور وہ سکسیسفلی اس وقت کام کر رہا ہے۔ تو ان کے پاس بھی یہ ہمارے کسٹمر ہو سکتے ہیں، اور جیسے ہمارے پاس سپارکو میں بہت سی کیپیبلٹیز ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ سپارکو ان کے لیے کام کر سکے اور کام کرنے میں پھر یہ ایک انٹرنیشنل لنکیج بن سکے، اور ان کو میں نے پاکستان آنے کی دعوت بھی دی ہے، اور آئی ہوپ کہ ہماری جو ایروسپیس کاؤنسل ہے وی ول گیٹ این اپرچونیٹی ٹو میٹ ہیم وین ہی از ہیئر ان دا نیکسٹ وزٹ۔ تو اس طریقے سے پوری ایک کوشش ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت وہاں پہ 6 قسم کے ایئر کرافٹ انجن بن رہے ہیں ترکی میں، اور وہ کیسے بنائے ہیں انہوں نے کہ انہوں نے جنرل الیکٹرک USA کے ساتھ مل کے ایک کمپنی بنائی ہے جس میں 49% شیئرز جنرل الیکٹرک ہیں، 51 ترکش شیئرز ہیں، اور جو اکوپمنٹ بن رہی ہے دیٹ از آل انڈر لائسنس فرام جنرل الیکٹرک۔ فی الحال جنرل الیکٹرک اس اکوپمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے کہ وہ کہاں استعمال ہوگی اور کہاں بیچی جا سکتی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ترکی میں جیٹ انجن کے میٹل پارٹس بنیں گے، اس کی ٹیکنالوجی آئے گی، کچھ دیر کے بعد کوئی بندہ انٹرپرائزنگ بزنس مین کوئی اور کمپنی بنائے گا جس کے اندر وہ اپنے انجن بنانے شروع کر دے گی وہ کمپنی نئی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے، کیونکہ انجن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایئر کرافٹ میں ایک کی ٹیکنالوجی ہے، تو اس کی طرف وہ چلے گئے ہیں، اور آلریڈی ان کے پاس بہت سے وینڈرز ایسے ہیں جو کہ F-16 پروگرام کے لیے وہ کام کر رہے تھے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ میں چاہتا تھا آپ کی توجہ میں دلواؤں، اور ساتھ تھوڑا سا میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس بھی دکھاتا ہوں جس کے اندر جو میں نے وہاں دیکھا ہے وہ بھی آپ ذرا اس سے بھی لطف اندوز بھی ہوں، اور ساتھ یہ دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے۔ یہ جو چیز ہے جو میرے دوست ڈیفینس والی سائڈ پہ ہیں وہ بھی دیکھیں کہ تھوڑا سا نا پرائیویٹ سیکٹر کو تھوڑا سا موومنٹ کرنے کے لیے نا تھوڑا میدان ڈھیلا چھوڑیں تھوڑا سا، ہے جی، تاکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ سے لیتے کم ہیں لیکن دے بہت کچھ سکتے ہیں۔ یہ جو پاکستانی ڈیفینس کنٹریکٹر ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ ورلڈ مارکیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ورلڈ مارکیٹ میں اپنی اپرچونیٹیز تلاش کریں۔ جب ان کی مارکیٹ ایکسپینڈ ہوگی تو یہ جو پاکستان مارکیٹ ہے اس کے لیے وہ بہتر کام کر سکیں گے اور زیادہ کمفرٹیبلی کام کریں گے، اور انشاءاللہ جو لوکل کسٹمرز ہیں ان کو زیادہ عزت کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ جو اس قسم کے بڑے ادارے ہیں یہ کیش کاؤز نہیں ہیں، یہ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو ایک لرننگ اپرچونٹی مل رہی ہے۔ وہ جو لرننگ اپرچونٹی ہے، جب ایک دفعہ آپ نے کسی سے کام کر لیا، اس سے کام سیکھ لیا، تو پھر آپ کے پاس آپ کا ایک نیا سٹیٹس بن جاتا ہے، آپ کی ایک نئی سچویشن بن جاتی ہے، آپ دنیا میں کسی اور کے لیے جا کے وہ سروسز ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور ہیومن کیپٹل ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی کا سوچیں کہ آپ اپنی کمپنی کو کس کنڈیشن میں چھوڑ کے ریٹائر ہوں گے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا آپ نے وہاں پہ کوئی سسٹم، پروسیجرز، ہیومن کیپٹل،
برانڈ، بہت سی چیزیں ہیں جو کہ جب تک وہ نہ بنی ہوں تو کمپنی سروائیو نہیں کر سکتی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کی طرف بھی غور کریں. جو میرا مین وہاں پہ جس وجہ سے انہوں نے مجھے بلایا تھا وہ میرا لیکچر علیحدہ ہے، کیونکہ وہ ذرا آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے، تو وہ میں علیحدہ اس کو آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.